जी, ब्रेक से आ गए वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे किडनी यानी कि गुर्दे की। गुर्दे के बारे में आप यकीनन जानते होंगे कि गुर्दा हमारे जिस्म का एक ऐसा पार्ट है जो कि हमारा जो खून है उसे फ़िल्टर करने में काम देता है। लेकिन आजकल बहुत हम सुन रहे हैं कि गुर्दे की जो है बीमारियाँ लोगों को हो रही हैं, पेन इसकी बहुत शदीद होती है। जब शदीद पेन होती है तो जब भी पता चलता है कि भाई आपको शायद किडनी की कोई प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन इसकी क्या और अलामात हैं, क्या वजूहात हैं और क्यों डायलिसिस तक पहुंचता है इंसान, इस सब पे आज बात करेंगे। पहले जो गेस्ट हैं मैं चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ साहब, किडनी स्पेशलिस्ट हैं, हर्बलिस्ट भी हैं और इनका ताल्लुक है, चेयरमैन भी हैं रहमान फाउंडेशन से। इनसे मिलते हैं कि ये रहमान फाउंडेशन भी क्या काम कर रही है इस सिलसिले में और ये क्या बता के जाएंगे। जिस तरह मैंने कहा कि हमें तो यही लगता है कि अगर कोई पेन उठती है तो सबसे पहले शायद ये गुर्दे की कोई तकलीफ हो रही है। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी, ठीक है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व डॉक्टर साहब, पहले तो बरकातहू। बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाएँ। मैं ये जानना चाहूँगी कि गुर्दे के अमराज़ की वजूहात क्या हैं? एक सिंपल पेन ही है या और भी कोई सिम्पटम्स होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे कई बेशुमार वजूहात हैं गुर्दे ख़राब होने की, 10 वजूहात हैं। लेकिन स्टार्ट कैसे? स्टार्ट देखें, शुगर का हाई रहना, हुँ, ब्लड प्रेशर का हाई रहना, जी, फिर यूरिन के अंदर प्रोटीन का आना, फिर स्टोन्स का बनना बार बार, फिर हमारी सेल्फ मेडिकेशन है, जी, हमारी पेन किलर्स हैं, हैवी किस्म के एंटीबायोटिक हैं, जी, हमारा पानी का कम इस्तेमाल है, जी, पानी का साफ़ इस्तेमाल ना करना, हुँ, और एक्सरसाइज का ना करना, वर्जिश का ना करना, बर्न ना करता। हम खाने अच्छे खाते हैं, जब भी सीज़न आता है सर्दियों का, ड्राई फ्रूट, पराठे, अंडे, हर चीज़ खाते हैं, बिल्कुल, खाना भी चाहिए, जी, सिर्फ हम उसको बर्न नहीं करते, हुँ। एक्सरसाइज नहीं करते, वर्जिश नहीं करते जो हमें करनी चाहिए। जो एक्सेस फैट है उसको हम ख़त्म नहीं हाँ, करते। हमारा पसीना नहीं आता, हमारे जो मसाम के ज़रिए कुछ फासा मदर निकलना होता है, हुँ, बेसिकली यूरिन के ज़रिए निकलना होता है, जी, और कई ऐसे फासा मादे हैं जो मसाम के ज़रिए भी निकलते हैं, बेशुमार टॉक्सिन है, लेकिन हम वो नहीं निकाल पा रहे। तो एसियों का सीज़न है, एसियों में रहते हैं, खैर बेशुमार वजूहत यानी हैं। हमारी लाइफ़स्टाइल जो है वो इतना डिफरेंट हो गया और सेहतमंदाना नहीं है उसकी वजह से। चलिए वजूहात तो आपने बताई, अलामात क्या हैं? कैसे मुझे पता चलेगा कि माइट बी पॉसिबल मुझे इस वक़्त ये किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो गई है? क्या ये यूरिन के थ्रू हो आप जो बता रहे हैं सब कुछ उससे पता चलेगा? ये देखिए, जो पेन होती है उसका अच्छा, इंतज़ार करें? पेन नहीं होती, अब 2-3 दफ़ा हमने जब गुर्दे ख़त्म होते हैं ना तो पेन किसी को नहीं होती, बड़ी हैरानकुन बात है। जब भी गुर्दे ख़त्म होते हैं तो अलामत बड़ी अजीब सी होती हैं, जी। उसमें मतली का होना हुँ, और सांस का फूलना, घबराहट होना, बेचैनी होना, भूख का कम लगना, नींद का कम आना, 2-2 तकिए रखना सर के नीचे, जी, उठ के बैठना, बड़ी अजीब सी अलामत हैं। जी, इसमें एक अलामत है जो हमें पता है, जी, मुझे और आपको या जी, चंद लोगों जी। को जो हमारे नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं, वो अलामत है आँखों के नीचे स्वेलिंग का होना या पाँव पर स्वेलिंग होना। हम इसी से जज करते हैं यार इसको गुर्दों का मसला है, और ये अलामत है, एक अलामत है। बाकी जब दिल ख़राब हो रहा है, मतली हो रही होती है, वॉमिटिंग वो तो आती एक है, अलग चीज़ है, लेकिन आपको जब ये इस तरह स्वेलिंग हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि शायद ये गुर्दे का मसला है। एक अलामत ठीक है। है, डॉक्टर साहब पाकिस्तान का अगर आपसे मैं जानना चाहूँ, फाउंडेशन आपकी काम कर रही है इस सिलसिले में, पाकिस्तान में इस वक्त क्या स्टेटस है? कितने बड़ी तादाद में यहाँ पे मरीज़ हैं और क्या किस एज ग्रुप के हैं ख़ास तौर से? देखिए, अब कुछ भी अब एज ग्रुप का रहा नहीं है इस काम के अंदर जो मैंने देखा अभी तक। हुँ, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, 6-6 माह के बच्चे का डायलिसिस हो रहे हैं। ये लाइफ़स्टाइल आपने जो बताया हाँ, हेल्दी नहीं है। बेशुमार वजूहत हैं। खैर इस पे जब बात हम तो डायलिसिस पे लोग आ रहे हैं, इस परेशानी में आ रहे हैं। हमें एक टेस्ट है RFT, वो मुझे करवाना है, वो आपको करवाना है। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम कितने देख अरसे रहे के हैं, बाद करवाना चाहिए आरएफटी साल में हमें? कम से कम 1 दफ़ा करवाना चाहिए। हुँ, मैं बाहर रहा हूँ यूके में, क्या एक्सपेंसिव है ये? सबसे कुछ पहला भी नहीं सवाल है, तो ये। कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं है। हमारा जो अदारा है रहमान फाउंडेशन, रहमान हेल्थ केयर सेंटर, जी, हमने उसके प्लेटफार्म पे फ्री कर दिया है। तो कोई ये कहे कि GTV पे डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, उन्होंने ऑफ़र की है जी, कि सियालकोट में कोई प्रोग्राम देख रहा है, कोई हुँ, फैसलाबाद में, कोई हुँ, लाहौर में, हुँ, कहाँ देखा जा रहा हुँ, है। जी। तो जहाँ जहाँ हमारे सेंटर है हमने टेस्ट भी फ्री कर दिए हैं गुर्दों के, अच्छा, ये टेस्ट का फ़ौरी रिज़ल्ट आता है? उसी टाइम आ जाता है। 40 मिनट लगते हैं, आधा घंटा पौना घंटे में हम पता लग जाता है कि ब्लड के अंदर यूरिया कितने हैं, क्रिएटिनिन कितने हैं, फास्फोरस मादे कितने हैं। तो ये टेस्ट हमें करवाना है, RFT रीनल फंक्शन टेस्ट। ठीक है।
میں جیسے ذکر کر رہا تھا کہ میں باہر یوکے میں رہا ہوں، وہاں پہ مسٹ ہے کہ آپ نے ٹیسٹ کرنے ہیں تو ان کے ملک میں رہنا آپ نے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ کیوں اس میں نہیں شامل ہو جاتا؟ ہم لوگ مختلف ٹیسٹ کروانے جب جاتے ہیں تو ڈاکٹر کو ضرور وہ پرسکرائب کرنا چاہیے کہ RFT بھی آپ کروائیں، کوئی بھی آپ کو پرابلم ہو رہی ہو تو۔ جی کرنا چاہیے، کرواتے بھی ہیں اب تو لوگوں کی میں سمجھتا ضرورت بن گئی ہے، اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے گردے کتنے کام کر رہے ہیں، EGFR ہمارا کتنے ہیں۔ ابھی جو میں نے ذکر کر رہا تھا کہ علامتیں جب آتی ہیں، مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے کہ جب متلی آ رہی ہے، دل خراب ہو رہا ہے، ومٹنگ ہو رہی ہے، سانس پھول رہا ہے، ہمارا دھیان گردوں کی طرف نہیں جا رہا۔ جی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید کوئی مسئلہ آ گیا ہے، کوئی کھانے پینے کا، کوئی معدے کا مسئلہ آ گیا، اسٹومک کا مسئلہ آ گیا ہے، شاید اس کی بنا پہ ایسا ہو رہا ہے۔ ہم غلط ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ڈاکٹروں کا، معالجوں کا، جتنے بھی معالج ہیں، آپ کسی غلط کے پاس جا رہے ہیں، وہ اپنا علاج کرے گا معدے کا، ٹھیک ہے، اور ہم خود بھی کر رہے ہوتے ہیں، پھکیاں کھا رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارا اپنا کوئی مسئلہ بن پہ گیا آ ہے، جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ بلڈ کے اندر یوریا بڑھا ہوا ہے، بلڈ کے اندر فاسد مادہ بڑھا ہوا ہے۔ یہ بلڈ، یہ کام ہے گردوں کا، کام ہے فلٹر کرنا، فاسد مادہ کو نکالنا جسم سے۔ جب وہ نہیں نکال پاتے تو یہ کہاں جاتا ہے فاسد مادہ؟ کریٹینن، یوریا، یہ ایک ہونا چاہیے کریٹینن 0.5 سے 1.3 تک، یوریا 10 سے 50 تک، یہ مقدار بڑھ جاتی ہے، 200 پہ چلا جاتا ہے پھر یوریا۔ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ڈائلیسس تک پہنچ جاتے ہیں؟ یہی وجہ ہوتی ہے؟ کیوں پہنچتے ہیں؟ کتنی بڑی تعداد میں اس وقت ڈائلیسس پہ لوگ ہیں؟ اور آپ کیونکہ یہ فاؤنڈیشن آپ کی کام کریے، 10 سال ڈیلے اس کا آپ نے بتایا، تو یہ کس طرح 10 سال ڈیلے ہو؟ دیکھیں جی، بات یہ پہلی بات تو جو لوگ ڈائلسس پہ آ رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، ہم فری کر رہے ہیں پورے پاکستان میں۔ ڈائلسس فری کرنا بہت بڑی بات ہے پاکستان کے اندر، کہ بہت مہنگا علاج ہے، بہت سب کو مہنگا پتہ ہے ہے، اس بڑا بات کا۔ مشکل ہے۔ الحمدللہ رحمان فاؤنڈیشن ہم پچھلے 22 سال سے یہ خدمت کر رہے ہیں، اور 250 لوگوں کا روزانہ ہم ڈائلسس کرتے ہیں اور فری کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ڈیلے کس طرح کر ڈیلے، سکتے ہیں؟ کیا ایسے آپ کو پریکٹس میں آنا پڑتا ہے کہ ڈیلے ہو؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ پہلی بات تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا 90% لوگوں کو۔ ابھی ریسرچ ہوئی ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان کے اندر 90% لوگوں کو پتہ نہیں چلتا جب ان کے گردے ختم ہوتے ہیں، کیونکہ RFT والا ٹیسٹ نہیں کوئی بھی نہیں کراتا۔ ابھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے 1000 روپے کا، 1200 کا، 1500 کا ٹیسٹ ہے، کوئی اچھی بہت بڑی لیب ہے تو 2000 کا ہے، تو یہ کروانا ہے۔ جب ہم ٹیسٹ نہیں کرا رہے ہوتے ہیں یا ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، ہم اپنا خیال نہیں کر رہے ہوتے، تو جب اینڈ ہو جاتا ہے 90% اینڈ پہ پتہ چلتا ہے پاکستان میں کہ گردے ختم ہو گئے، آپ کے ڈائلسس ہوں گے، آپ کے گردے واش ہوں گے، تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، ایک پریشانی ہے۔ ہمارے پاس پیشنٹ آ جاتے ہیں پہلے، کیونکہ کافی سالوں سے میں یہ بات کر رہا ہوں چینلوں پہ، ٹی وی پہ، کہ یار آپ اپنے ٹیسٹ کرائیں، پتہ چلتا رہے۔ اگر کریٹن 2 پہ ہے، 2.5 پہ ہے، 3 پہ، تو ہم اس کو روک سکتے ہیں 10 سال، 15 سال، 20 سال۔ کیسے ڈاکٹر صاحب؟ ہم الکلائن دیتے ہیں باڈی کے اندر، اوکے، ہم ایسڈ کو کم کرتے ہیں۔ ایسڈ ہے، یوریا، کریٹینن، کولیسٹرول، سب ایسڈ ہے، یورک ایسڈ جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی ایسڈ ہے۔ الکلائن کے ساتھ ساتھ کیا ہمیں اپنی جو روزمرہ کی غذائی ضروریات ہیں اس کے مطابق لینی پڑتی ہیں؟ بالکل، ہم نے غذائی چارٹ کو ہم نے بنایا ہوا ہے کچھ بڑی محنت سے، اور وہ غذائی چارٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں آدھا علاج ہے۔ میں اسی لیے میں نے اس بات کو ایڈ کیا ہے۔ ہاں، یہ غذائی چارٹ میں لے کر آیا ہوں، اکثر یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ 2.5 سال لگے ہیں اس کو، اور یہ غذائی چارٹ کے ذریعے ہم کہتے ہیں یہ کھائیں اور یہ چیزیں نہ کھائیں، ایسڈ نہ کھائیں، اور الکلائن والی چیزیں پہ آئیں، ٹھیک ہے، اور وہی ہم دیتے ہیں۔ اگر میں کہوں 1 2 3 کون سی الکلائن والی چیزیں جو بیسک ہمیں کھانی چاہیے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی چیز ہے پپائے، پپیتے کے اندر بہت بڑا الکلائن ہے، ٹھیک ہے، اور کراچی میں تو بہت، سندھ میں تو بہت زیادہ پپیتا ہے، اور اسی لیے یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اس کے علاوہ خیر پورے جہاں بھی ہے ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا پھل ہے جی، کہ ہمیں کھانا چاہیے، اس کو اپنی لائف میں لانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سفید زیرہ، سونف اور سبز الائچی والا قہوہ ہے، جی، وہ ہم لوگوں کو اپنی لائف میں شامل کرنا چاہیے۔ ایک قہوے کے اندر بہت بڑا الکلائن ہے، جن کو یورین کا مسئلہ آ رہا ہے، مثانے میں گرمی ہو رہی ہے، پرابلم آ رہے ہیں، تو ان کو لینا چاہیے، ہم ویسے بھی ہمیں لینا چاہیے۔ اس طرح بے شمار چیزیں ہیں، کلونجی ہے، اجوائن ہے، انجیر ہے، ساری ہربل میتھی چیزیں دانہ ہے، جتنی ہربل چیزیں ہیں، ساری نہیں، جتنی جن میں الکلائن ہے، اسی پہ ہم نے زیادہ کام کیا ہے کہ یار یہ چیزیں آپ کھائیں، یہ نہ کھائیں۔ 50% میں سمجھتا ہوں یہ غذائی چارٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں بھنڈی، بینگن ہے، یہ ڈیلے کرنے کی بات بتا رہے ہیں، جو 10 سال ڈیلے کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ الکلائن جو فوڈ میں شامل ہے وہ والے فوڈ آپ لیں۔ ہم اور وہ غذائیں نہ لیں، مٹن ہے، بیف ہے، چکن ہے، گوشت ہے، یا پروٹین ہے۔ اب آپ کا یوریا کریٹن بڑھ رہا ہے اور آپ پروٹین زیادہ لے رہے ہیں، وہ کہاں جائے گا؟ ویسٹیج زیادہ بنے گی، گردے نکال نہیں پا رہے، وہ فاسد مادے یورین سے نہیں نکلیں گے، کہاں چلے جائیں گے؟ بلڈ کے اندر۔ بلڈ کے اندر بیسیکلی ٹیسٹ ہوتا ہے گردوں کا، جی، بلڈ سے دیکھا جاتا ہے، گردوں سے نہیں دیکھا جاتا۔ بلڈ سے دیکھا جاتا ہے کہ بلڈ کے اندر فاسد مادہ کتنا ہے، یوریا کتنا ہے، کریٹینائن کتنا ہے،
اور الیکٹرولائٹ کتنے ہیں, پوٹاشیم کتنا ہے, سوڈیم, فاسفورس. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ تو سارے ٹیسٹ ہو گئے نا. فار ایگزامپل میں اس وقت ڈائلیسس تک پہنچ گئی ہوں اور آپ نے ڈیلے کرنے کا بتا دیا, نہیں ڈیلے کروا سکتے ہیں, تو کیا ڈائلیسس فوری طور پہ شروع کروا لینا چاہیے, اس کی ٹریٹمنٹ؟ دیکھیں جی, ڈیالسس کب ہوتا ہے؟ ڈیالسس ہوتا ہے جب کریٹن کا لیول 8 پہ چلا جائے, 9 پہ, 10 پہ, اس سے اوپر چلا جائے, یوریا بھی جو 50 سے نیچے ہونا چاہیے 200 پہ چلا جائے, اور علامات آنی شروع ہو جائیں تو ڈیالسس کرنا پڑتا ہے. ہم بھی کرتے ہیں, کروانا بھی چاہیے. مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ اکثر لوگ ہم کرواتے نہیں ڈیالسس, اس وقت ڈرتے مارے. ڈرتے ہیں. ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ ڈرنے کی وجہ یہ کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب شروع ہو گئے ہیں ڈیالسس تو ختم نہیں ہونے, یہ تاحیات کروانے پڑتے ہیں جب تک زندگی ہے, یا ٹرانسپلانٹ کروانا پڑتا ہے. میں ٹرانسپلانٹ کے بہت حق میں ہوں, ٹرانسپلانٹ کروانا چاہیے. ہمارے پاکستان میں بہت کم اویئرنیس ہے, ہم جلدی ڈونیٹ کرتے نہیں کڈنی ایک دوسرے کو. میں پچھلے دنوں میں یو ایس اے میں تھا, وہاں پہ جس گھر میں تھا اس کے ساتھ والے گھر میں بڑی خوشیاں منا رہے ہیں, دف بجا رہے ہیں. جی. تو میں نے کہا یار یہاں پہ بھی کیا تیل مہندی ہوتی ہے؟ میں نے سنا مہندی تیل ہے. کہتے ہیں نہیں یار, یہاں یہودیوں کا علاقہ تھا وہ برکلین. جی. تو کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے, لیکن پتہ کرتے ہیں. وہ پتہ کیا تو پتہ چلا وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہمارا گردہ میچ ہو گیا ہے آپس میں, کڈنی میچ ہو گیا ہے. تو وہاں خوشی منا رہے ہوتے ہیں, ہمیں ڈر رہے ہوتے ہیں یار گردہ میچ نہ ہو جائے میرا کسی سے. ڈاکٹر صاحب اس کی بھی ایک ریزن ہے کہ ڈرنے کی وجہ کہ ہمارے یہاں وہ اویئرنیس نہیں ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح آپ فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں اور بھی بہت سی فاؤنڈیشنز ہیں اس بارے میں کام کر رہی ہیں, انہیں اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارے یہاں کوئی ایک دن منا لیا جاتا ہے, اس دن ہی اویئرنیس ہوتی ہے. اس وقت آپ یہاں بیٹھے ہیں, کیا کہہ کے جائیں گے اس سارے لوگوں کو؟ دیکھیں جی, ہمیں اپنے گردوں کے ٹیسٹ کروانے ہیں, لازمن کروانے ہیں. ہمیں پتہ چلتا رہے, الٹرا ساؤنڈ کروائیں. بعض لوگوں کا پیدائشی گردہ ہوتا ہے, ہم چیک نہیں کراتے, بڑے بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے. خیر وہ ایک گردے پہ بھی انسان سروائیو کر جاتا ہے, کر رہے ہوتے ہیں لوگ. خیر اپنے گردوں کے ٹیسٹ کروائیں اور اپنی خوراک کا خیال کریں, متوازن خوراک رکھیں. کھائیں تو اس کو بند کریں, ورزش کریں, ایکسرسائز کریں. الکلائن والی خوراکوں پہ آئیں, ڈھونڈے کون سی الکلائن والی خوراک ہیں. اور ہم نے بتائی بھی ہیں. اور یہ غذائی چارٹ ہے, اگر میں آپ کو لے کے جاتا ہوں, اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں ہماری ویب سائٹ پہ رحمان فاؤنڈیشن کی, آپ نے مجھے دیا رحمان ہیلتھ کیئر سینٹر کی, یہ غذائی چارٹ ہے. یہ جو میں ابھی ہارورڈ کو دے کر آیا ہوں, امریکہ کو میں ریسرچ دے کر آیا ہوں ہارورڈ کو, کہ ابھی کیسے ہم ڈیالسس کو ڈیلے کر سکتے ہیں 10 سال, 15 سال, 20 سال. میرے پاس ایسے لوگ ہیں 22 سالوں سے آ رہے ہیں, 2003 سے ابھی تک وہ ڈیالسس پہ نہیں گئے, اسی غذائی چارٹ کو فالو کر رہے ہیں. اور جو ہم نے ہربل کو فارمولا بنایا وہ دیتے ہیں. میں کراچی آتا ہوں ہر ماہ 7, 8 کو, 22, 23 کو. اس طرح پورے پاکستان کے اندر میرا وزٹ ہے, میرے سینٹرز ہیں, اور میں کوشش کرتا ہوں خود جاؤں لوگوں کے لیے, جتنی مجھ سے اللہ نے ہمت دی ہے میں کوشش میں لگا ہوں کہ ہم لوگوں کو بچا سکیں ڈیالسس سے. اور اللہ نہ کرے وہ چلا گیا ہے تو 3-4 ڈیالسس کرنے سے شروع میں چانس ہوتا ہے ایکیوٹ کیسز کے اندر, وہاں پہ ڈیالسس ہم روک لیتے ہیں. میرے پاس 50,000, ہاں 5,000 چانسز ہیں, چانسز ہوتے ہیں, بہت زیادہ تو نہیں ہوتے, لیکن شروع میں وہ ایکیوٹ کیسز ہوتے ہیں جن میں ایک دم گردوں پہ اثر آیا, ڈیلیوری کیسز میں بلڈ پریشر ہائی ہوا, کڈنی ڈیمیج ہوا, ہم نے ان کو کور کر لیتے ہیں 4-5 ڈیالسس کروا کے, 6 کروا کر, 8ویں تک چانس ہوتا ہے ڈیالسس کے رکنے کا. وہ میرے پاس 5,000 لوگ موجود ہیں جو ابھی تک جن کے ڈیالسس روک دی اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے فضل و کرم سے. اور 10,000 لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک ڈیالسس پہ گئے ہی نہیں, جن کو کہا گیا تھا کہ آپ نے ڈیالسس پہ چلے جانا. ڈیلے کرنے کی وجہ سے ایسا ہے, ہم ڈیلے کر لیتے ہیں, ہم 10 سال ڈیلے کر لیتے ہیں, 15 سال, 20 سال ڈیلے کر لیتے ہیں. میرے پاس لوگ موجود ہیں, 50 لوگوں کا ڈیٹا میں دیکھ رہا ہوں ہارورڈ کو, انہوں نے مانگا ہے, انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے, کیسا ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ کر کے دکھا رہے ہیں, اور پاکستان میں ایک اچھا نام ہے, ایک خدمت کے جذبے سے کام ہو رہا ہے, ڈیالسس فری ہو رہے ہیں. وہ یہ علیحدہ ادارہ ہے رحمان فاؤنڈیشن, جس کو میں فاؤنڈر بھی ہوں, پریزیڈنٹ بھی ہوں, چیئرمین بھی ہوں. اور دوسرا ادارہ ہے جس کا میں سی ہوں, رحمان ہیلتھ کیئر سینٹر کا, جس میں علاج کرتا ہوں ڈور ٹو ڈور جا کے, خود جا کے دوسرے شہروں میں. بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے. اور یہاں پہ آپ کو یہ کہوں گی کہ خدا را ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں, اس کے بعد جب بھی آپ, کیونکہ کوئی میجک نہیں ہے کہ 10 سال ڈیلے کر دیتے ہیں, یہ میجک آپ کو خود کرنا ہے, اپنے ساتھ اپنی صحت کا خود خیال رکھنا ہے. لیتے ہیں آپ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, رہیے گا ہمارے ساتھ.